बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोजाना की बुनियाद पर थ्रू आउट द रमजान दोपहर 4 बजे से, बल्कि 4 बजकर इस वक्त हुए हैं 4 मिनट और 3 मिनट, और 6 बजे तक आपका हमारा साथ होता है। और लाइव हम कहते हैं जितना अच्छा हमारा और आपका इंटरेक्शन होता है, तो अब वैसे आजकल ट्रेंड क्योंकि सोशल मीडिया का है, लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंस्टाग्राम पे भी हमें देखते हैं जी लोग आजकल। हाँ जी। और टाइम निकाल के भी देखते हैं। मुझे लग रहा है कि मौसम की वजह से तबीयत आपकी भी खराब है और मेरा भी गला खराब है। हम दोनों की आवाजें बहुत डिफरेट साउंड कर रही हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर एंड इट्स बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल एज वेल। बिल्कुल। अच्छा जी, सदफ कल एक अहम पेशरफ्त हुई और जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यरगमालियों को रिहा करा लिया गया, बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने ऐलान किया और कहा कि तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 33 दहशतगर्द थे। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई थीं। मजमूई तौर पर FC के 4 अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बनाए रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशाने बाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों को क्लियर करवाया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। और ये तमाम तर डिटेल बताई गई है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGI SPR की जानिब से, तो आइए जरा सुन लेते हैं। दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है और शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। वो जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, इसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजाब करवाया गया है। दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी। तो ये तमाम तर डिटेल सामने आ गई। अब इसी इशू पर वजीर आला बलूचिस्तान ने भी गुफ्तगू की। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि ऑपरेशन हल नहीं तो उन जत्तों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं और वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जंग अब हर घर में पहुंच गई है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। सुन लेते हैं। तो मर्तबा ये ऑफर की है, कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो न सिर्फ हुकूमत के रियासत पाकिस्तान उस डायलॉग के लिए आ रहे हैं। 500 लोग भी हमारे कत्ल करे जाके माफिया मांगे, क्या वो आपकी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है? तारीख में क्या लिखा जाएगा? बलोचों ने निहत्ते नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स का कत्लेआम किया। वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। जंग के भी कोई असूल होते हैं। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। अभी भी रियासत सब्र से काम ले रही है। नहीं लेना चाहिए। कब तक अब शफ करते रहेंगे? वो कहता है मैं आपका मुल्क केक की तरह काटना चाहता हूँ, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूँ। ये जंग हर घर में आएगी, हर घर में आ चुकी है। क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए? कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक। अच्छा, और ड्राइवर जो ट्रेन के ड्राइवर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी इसकी मजम्मत की है, तो ये भी जरा हम मेंशन कर दें यहाँ पर। हाँ जी, तो बैनुल अक़वामी बिरादरी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने भी कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर तरह से मुखालफत करता है, सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार है। जबकि ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना कदम है। बिल्कुल बिल्कुल।
اور ساتھ ہی پھر جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور نے یہ بتایا کہ جیسے ہی دھماکہ ہوتے ہی ٹرین کے نیچے ایک ایمرجنسی بریک ہوتی ہے وہ لگائی گئی. ٹرین رکتے ہی دہشت گرد پہاڑ سے اتر آئے اور راکٹ لانچرز فائر کیے. ٹرین کے اوپر راکٹ لانچرز داغے جبکہ پاک فوج کی کمانڈوز نے بر وقت پہنچ کر ایکشن لیا اور سب کی جان بچائی. سناتے ہیں آپ کو. بلاسٹ ہوا ہے ہمارے انجن کے نیچے, ٹینکی وغیرہ ہماری جو انجن فیول والی جو ہے, اور باقی ہماری ریل بھی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیاں میں ریل میں نے ایمرجنسی لگائی ہے, گاڑی کھڑی ہوئی. اس کے چند لمحے بعد جو ہے پہاڑ سے جو ہے گیلے والے کہا جاتا ہے یہ آئے ہیں. باقی انہوں نے جو ہے کاروائی اسٹارٹ کی. سب سے پہلے انجن سے انہوں نے لانچر وغیرہ مارے. ہم نے جو ہے ہم اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے پھر مجھے گولی شیشے سے گزر کے آئی جو کہ اندر نہیں گئی, چھو کے گزر کے. اس کے بعد ہم ماشاء اللہ ہماری جو ہے پاک اچھی کاروائی کی وجہ سے ایس ایس جی کمانڈوز کی جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا اور الحمدللہ بالکل سکسیسفل آپریشن تھا ان کا. انہوں نے ہماری جان بچائی, مشکور ہے ان کے. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج. تو ڈرائیور کا یہ بیان بتاتا ہے کہ کتنی منظم طریقے سے دہشت گردی کی کارروائی کی گئی اور مسافروں نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو جعفر ایکسپریس کے مسافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے, پاک آرمی نے بر وقت آپریشن کر کے ہمیں باحفاظت نکالا. جو ہے نا بڑا کرم کیا کہ پاکستان آرمی آئی اور اس نے آپریشن وقت کیا اور ہمیں جو ہے نا ریسکیو کیا اور ہمیں الحمدللہ سے حفاظت حاصل. جیسے ہمارے پنی سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ ایک بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوا تھا. تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی. ہر بندے نے اپنی جو ہے نا سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جوابی جو معاملہ چل رہا ہے جوابی کارروائی وہ ایف سی کی طرف سے ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہوا کہ معاملہ کافی لمبا چل گیا تھا لیکن ہماری ایف سی وغیرہ آئی نہیں, انہوں نے کور کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وہ ایس ایس سی کمانڈوز آ گئے, آرمی وغیرہ آ گئی. تو اللہ کا شکر ہوا, احسان ہوا کہ ان کے توسط سے انہوں نے سارا انہیں بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. تو اللہ کا شکر ہے ہم وہاں سے بہتر تھے, ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے کے اوپر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کا استقبال اسحاق ڈار نے کیا. احسن اقبال, عطا اللہ تارڑ اور خالد مغزی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے. انہیں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی. وزیر اعظم کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ ظاہر قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. تمام اراکین قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے دہشت گردوں کے حملے کے خلاف, جس میں کہا گیا کہ ایوان مسافروں کو یرغمال بنانے اور جانی نقصان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. قومی سلامتی سے متصادم نظریات پھیلانے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تو سن لیتے ہیں اراکین کیا کہہ رہے تھے. This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all act terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation, expresses our deepest respect and gratitude to the brave men and women who have sacrificed their lives in this tragic incidents. This House extends sincere appreciation to the Pakistan Army, Air Force, FC, SSG and other law enforcing agencies for their unwavering commitment, bravery and sacrifice in safeguarding the lives of the citizens and protecting the integrity of Pakistan. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted with consensus and unanimously. قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور وزیر دفاع خواجہ آصف پی ٹی آئی کے اوپر برس پڑے. انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے سوا ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ حملے کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا.
اچھا، انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اپوزیشن پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑے، کسی ایک فرد واحد کے اقتدار کی جنگ نہ لڑے. دکھاتے ہیں. بلوچستان کی کرائسس کا آغاز جو ہے ایوب خان کے دور میں ہوا. پاکستان میں دہشت گردوں نے 400-500 افراد کو یرغمال بنایا، افراد شہید کیے. ساری دنیا اس کرائسس میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے سوائے ان کے. عمران نہیں تو پاکستان نہیں ہے، اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں. 4 سال جو ان کی حکومت رہی ہے، ادھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے بریفنگ دے رہے تھے کہ ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسانا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بڑا اچھا ہے. انہوں نے آپس میں یہ بانٹے ہوئے ہیں سارے کام کہ فلانا گالیاں دے گا، فلانا دہشت گردی کی حمایت کرے گا، فلانا یہ کرے گا، فلانا یہ کرے گا. میری درخواست ہے اپوزیشن بینچوں سے کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں، ایک شخص کے اقتدار کی جنگ نہ لڑیں. اچھا، اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا اور بڑی انہوں نے اس میں جو پوائنٹ اٹھائے بڑے انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہم ایک خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری کمزوریوں کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. سیاسی باریاں چلتی رہیں گی مگر مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اور خطے کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں متحد ہیں. تو ذرا سن لیتے ہیں بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے. جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں. اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. ان کمزوریاں کا فائدہ یا دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جو کل کے واقعے میں ملوث تھے. وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے. آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں. ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا. لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ یونائٹڈ ہے. جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں. بلاول کا یہ بیان بہت زیادہ اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دہشت گردی کے لیے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر متحد ہونا ہوگا. اور نواز شریف بطور وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان لا سکتے ہیں تو شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 لا سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ پروپوزل. اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. بالکل صدف. اور جہاں پر جعفر ایکسپریس ایک کامیاب آپریشن تھا بائی سیکورٹی فورسز، وہیں پر 4 FCC کے اہلکار بھی شہید ہوئے سیڈلی اور 21 یرغمالی بھی شہید ہوئے. جعفر ایکسپریس آپریشن کے بعد کی صورتحال جانیں گے. نمائندہ ARY نیوز منظور احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظور، اس افسوسناک واقعے میں شہید ہونے والوں کی میتیں کب تک لواحقین تک پہنچا دی جائیں گی؟ جی سائم، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جائے وقوع ہے مشکاف کے علاقے میں، وہاں سے میتوں کو پہلے مچھ منتقل کیا گیا 25 میتیں، اور اس کے بعد ان کو فردر جو ہے وہ کوئٹہ منتقل کیا گیا 24 میتیں. ایک جو ہے وہ سبی ان کے آبائی علاقے کو روانہ کیا گیا. اسی طرح جو کوئٹہ لائی گئی ان میں سے 2 ریلوے کے جو ملازمین تھے اور ایک ریلوے کا پولیس اہلکار تھا. ان کی نماز جنازہ جو ہے ریلوے آکی گراؤنڈ میں ادا کر کے میتیں جو ہے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں. اسی طرح سول اسپتال میں 7 میتیں لائی گئی تھی جن میں سے 5 کی شناخت ہو گئی ہے، 2 کی اب تک شناخت نہیں ہوئی ہے. 5 شناخت ہونے والوں کو جو ہے لواحقین کے حوالے کر کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو 2 نامعلوم ہیں ان کی شناخت کے بعد ان کو لواحقین کے حوالے کیا جائے گا. اسی طرح باقی بھی جو میتیں ہیں ان کو اسی طرح نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد یہاں پر جو جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے کوئٹہ میں ان کی تدفین ہوگی اور جو دیگر علاقوں کے ہیں ان کو وہاں پر روانہ کیا جائے گا. اس حوالے سے میں مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو متاثرہ ٹرین ہے وہ اب تک مشکاف کے علاقے میں کھڑی ہے اور ریلوے حکام سے جو ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلیف ٹرین سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد جو ہے وہاں پر جائے گی اور جو متاثرہ ٹرین ہے انجن ہے اس کو جو ہے
है कैरी करके कोयटा मुंतकिल किया जाएगा, और इसी तरह रेलवे ट्रैक जो मुतासिर हुई है उसकी भी मुरम्मत की जाएगी। इस हवाले से जो तफ्तीश का अमल है, तहकीकात का अमल है, वो भी जारी है। सिक्योरिटी हुक्काम जो है इलाके में मौजूद हैं और इस हवाले से मजीद कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, मंजूर हमें डिटेल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर अभी तो बहुत कुछ डिटेल इस हवाले से आना बाकी। वज़ीर आज़म भी आज कोयटा पहुंचे हैं तो एक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ड्राइवर का बयान आया और जो उसने बताया कि दहशतगर्दों ने किस तरह हमला किया और जिस तरीके से भारतीय इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें नजर आ रही है, भारत का एक बार फिर गंदा चेहरा हमारे सामने आया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, ओवरऑल हमारी और आपकी हमेशा डिस्कशन होती रहती है इन इश्यूज पर, सिक्योरिटी मामलात पर। ये जो कार्रवाई हुई है और जो उसके ताने बाने मिलते हैं, सैटेलाइट के थ्रू राब्ते में थे दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से, और फिर जिस तरह भारतीय मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया, जिस कहते हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने इसको नैरेटिव इसका बयाना बनाया, यकीनन इनके लिंक आपस में बनते हैं और वो हर एक बार फिर एक्सपोज हुए हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? कितना क्या अनासिर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? सदर देखें, एक तो बात कंफर्म है कि इसमें इंडियन हुकूमत और वो काबुल एम्बेसी में बैठ के सारी प्लानिंग की गई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से टेररिस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू ये अपने हैंडलर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत कर रहे थे, हर मिनट के बाद उनको खबर दे रहे थे। इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि वो कितना ये प्लान्ड ऑपरेशन था। सेकंड ये कि लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि हमें मुसल्लह अफवाज की तारीफ करनी चाहिए कि इतने डिफिकल्ट एरिया में, रगड माउंटेनस टेरेन में, हॉस्टाइल टेरेन के अंदर जिस जमा मर्दी से निडर होकर उन्होंने ऑपरेशन किया, हमारे SSG ने जिस तरीके से इनके जो कुछ बम्बार थे उनको स्नाइपर शूट से इनको सबको मारा, इनको हेड इंजरी इनकी मारी है सर के अंदर, वो देख लें। फिर उसके बाद इसी रात को, पूरी रात को इनको सर्कल कर लिया ताकि ये भाग ना सकें, और फिर उसी रात को 100 लोग भी इन्होंने बचा लिए। उसके बाद फिर सारा दिन ऑपरेशन करके बाकियों को निकाला, और उसके बाद कम से कम ये वो कैजुअल्टीज हैं जो हमारी मुसल्लह के पहुंचने से पहले इन्होंने कैजुअल्टीज की थी। उसके बाद टोटल हमारा एक जो है ना वो 3 SSG के FC के जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर हुआ, बाकी इसके अलावा कोई शहीद नहीं हुआ। आई थिंक इसमें बहुत क्रेडिट जाता है। और जिस प्लान तरीके से किया, लेट सिर्फ इसलिए हुआ एक दिन कि वो इन लोगों ने इन तमाम जिनको जरगमाल बनाया हुआ था उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे चाहे खुद को जैकेट पहन के बैठे हुए थे, जिससे बड़ी एहतियात से ये ऑपरेशन किया गया ताकि कम से कम कैजुअल्टीज हों। लेकिन इसमें ये देख लें कि किस तरीके से ये इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और वजह ये है कि अमेरिकन सारा वेपन एमुनेशन छोड़ के जब चले गए हैं अफगानिस्तान में, वो 7,70,000 राइफल हैं, 70,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट है, ये सब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लगी हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि इस 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में अलकायदा ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए ये अब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप सब कुछ छोड़ के गए हैं तो इधर वो वेपन एमुनेशन से वापस करें या पाकिस्तान को एटलीस्ट मिलिट्री हार्डवेयर दें और कोलेशन सपोर्ट फंड दें ताकि जो हमारे रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं वो हमारे बच सकें। और साथ ही साथ इस वक्त पूरी कौम को, चीफ आर्मी स्टाफ नासमनी ने बारहा ये बात की है कि पूरी कौम को इस वक्त साथ खड़े होने की जरूरत है। इसमें एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, उसके इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं जिसमें ये हुंडी का पैसा आता है, फिर नारकोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, ये सारा पैसा फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है, इनको मिलता है। इसको भी बंद करने की जरूरत है और वो उस वक्त होगा। एक और चीफ आर्मी साहब ने बात की थी, देखिए वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म। हम दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, लेकिन फिर भी इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी, लोग और आते रहेंगे दहशतगर्द। तो जड़ से खत्म करने के लिए अज़्म इस्तेकाम। आई विश कि आज ये नेशनल असेंबली में बात की जाती कि पूरी कौम तो साथ खड़ी है, क्या भी नहीं पोलिटिकल पार्टी, असल में PTI, JUIF और उसके बाद ये ANP जो KP की यूनिट से लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ये इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस वक्त हमें नेशनल कंसेंसस की बताने की जरूरत है ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की कौम इस दहशतगर्दी में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और इसको सख्ती से कंडम करते हैं।
اور اس کے لیے جو بھی ہمارے ریسورس اپنے استعمال کریں. سر پاکستان نے بارہا یہ مسئلہ افغان سرزمین سے کا استعمال کر کے جو پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے اس مسئلے کو بارہا بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا ہے, ریز کیا ہے, اور اب خاص طور پر جعفر ایکسپریس حملے کے بعد امریکہ, اقوام متحدہ, چین, ایران ان سب ملکوں نے مذمت کی ہے جعفر ایکسپریس حملے کی. کتنا اہم موقع یہ عالمی سطح پر امن دشمنوں کے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے کے لیے, کوئی ایکشن لینے کے لیے فائنلی, از دس دا ہائی ٹائم؟ لیکن سائن یہ وقت ہے جب دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے تو وی ٹیک اٹ اگریسولی, اس پوائنٹ کو OIC کے فورم پہ لے کے جائیں, یونائٹڈ نیشن میں اس کو دوبارہ ایک بات کریں, وہاں پر مسئلے کو اٹھایا جائے اور وہاں کہا جائے کہ جو سب سے بڑا گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے وہ ہے انڈیا. کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا, امریکہ میں سکھ لیڈر کی سازش میں انوالو تھے, پاکستان میں 20 ہمارے پاکستانی انہوں نے مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے. یہ ساری اور گلبشن یادیب کی مثال موجود ہے ہمارے پاس. اس لیے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ وہاں پر امریکنس کو کہ یہ انڈیا کو رین ڈالیں, اس کو نقاب ڈالیں, یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت. سیکنڈ, افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو جو امریکن فنڈ دے رہے ہیں, فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. جب فائنینشیل کرنچ ہوگا تو اس کو وہ روکیں گے. اور تھرڈ, انلیگل جتنے ہمارے پاس افغان ریفیوجیز ہیں ان کو سب کو واپس کیا جائے. یہ جب اپنے ملک میں 10 لاکھ یا 15 لاکھ جائیں گے تو پھر افغان ان کو پتا چلے گا اکنامک کرنچ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا تکلیف ہوگی, پھر پاکستان سے بات کریں گے. یہ ہمیں ان چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں بات کرنے کے لیے. اس لیے اب وقت سچ سے گزرتا جا رہا ہے, اس لیے عارف نواز صاحب آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کریں گے. ایک اہم خبر ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. جنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنا دیا گیا. ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں. تو سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ جنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی اور اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. الحمدللہ پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنایا گیا ہے. ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑایا اور سیکیورٹی ذرائع مزید یہ بتاتے ہیں کہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں. حارث نواز صاحب, ابھی تازہ ترین یہ خبر آئی جنڈولا سے جس میں بزدل دشمن جو ہے وہ ہر طریقے سے کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ یہ حملہ پاک فوج نے جو مؤثر جوابی بھی کارروائی کی ہے اس میں ناکام بنا دیا گیا. 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس, لائک ابھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے, آپ نے کہا عزم استحکام دکھانا ہوگا, نیشنل ایکشن پلان 2 کی بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, ہمیں واقعتاً کیا ایکشن لینے ہوں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ بڑی دیکھیں نا مبارکباد ہمیں دیں مسلح افواج کس طریقے سے ابھی پروفیشنل طریقے سے پراپر حفاظتی تدابیر لی گئی ہیں. اسی لیے اب یہ اندر نہیں جا سکتے, پوسٹ پہنچ نہیں سکے, اپنے آپ کو گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو خود بمبار نے اپنے کو اڑا لی ہے. 8 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں اور ہمارا کوئی جان نقصان نہیں ہوگا. اس سے دیکھیں کہ ابھی ہم نے کتنی اچھی سیکورٹی میجر دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے تمام حملے ناکام کر رہے ہیں. یہ ابھی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یہ پریشان بیٹھے ہیں. آپ نے نور ولی مسعود کی آڈیو کیس سنی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں, ان کو روکو, یہ پاکستان میں رکھو. یہ اس وقت تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے کمانڈر جو ہے وہ یاشیاں کر رہے ہیں, ان کے بچے باہر تعلیمہ کر رہے ہیں, اور یہ جب بیچارے غریب لوگوں انہوں نے آگ کی پٹی میں جھونک دیا ہے. اس لیے اس وقت عزم استحکام بھی بہت ضرورت ہے. اور بلاول بھٹو نے بالکل صحیح بات کی ہے, جیسے اے پی ایس کے بچے شہیدوں سے ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اور نیشنل ایکشن پلان والا تھا. ناؤ از دا ٹائم, آپ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا لیں, وٹ ایور یو ڈو, بٹ پہلے دنیا کو ایک پیغام بھجوائیں کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. دشمن کا نیریٹو جو ہے کہ مسلح افواج اور عوام میں یہ ایک خلیج پیدا کرو, وہ ہم نے سب نے مل کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے. اس کے لیے اس وقت میں اور خوش ہوتا کہ جوائنٹ سیشن کرتے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا, وہاں سے دنیا کا پیغام جائے. اور اس کے بعد آج تقریریں بھی ہوتی تھی, میں نے دیکھا کہ ایک شاید حکومتی پارٹی کے وزیر بار بار بلیم کاؤنٹر بلیم کر رہے تھے. آئی تھنک اس وقت صرف بات ہونی چاہیے کہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے, مسلح افواج کے ساتھ قوم کھڑی ہے, حکومت کھڑی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ان کو تمام ریسورسز دینے ہیں. حارث صاحب ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ٹائمنگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے رمضان مبارک کا منتھ ہے, دوسرے یہ کہ یہ واقعات میں اضافہ ہونا, اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن اور کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان میں امن ہو. بلوچستان میں امن ہوگا تو ہمارا سیپیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا, ہمارا گوادر پورٹ آپریشنائز ہو جائے گا, ہم دنیا میں اکنامک ترقی کریں گے, اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اس کے لیے انڈیا کو وہ ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. نمبر 2, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہم خود ایز اے جو پوری قوم اکٹھی کھڑی ہو جائے. لیکن یاد رکھیں اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. فوج مضبوط, فیڈریشن آف پاکستان مضبوط. ورنہ فوج کو کمزور وہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ایران, لیبیا, سیریا آپ نے دیکھا کہ فوج کمزور تھی, انہوں نے اپنے ذہن پورے کیے. فوج نے یہ ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ان کا تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے مجھ سے دہشت گردی ختم کرنی ہے, لیکن اس میں ایلیمنٹ نیشنل دیکھیں اسمگلنگ ہو رہی ہے, نارکوٹکس وہ بھی آ رہا ہے, یہ چیزیں پھر ایلیگل کا پیسہ آ رہا ہے. جب ہم فائنینشیل ٹیررزم بند کر دیں گے تو ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. سیکنڈ, اگر افغان انٹرم گورنمنٹ کے لوگ نہیں مانتے, ہم ان کی لاجسٹک پورٹ بند کر دیں. ان کو کم از کم پتہ تو چلے کہ پاکستان ہم کے کیا کچھ ان کے لیے کیا ہے اور یہ کیا پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اب دو ٹوک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. افغان ریفیوجیز کو واپس کریں گے, 31 مارچ ڈیڈ لائن ہوئی ہوئی ہے. ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کریں, سرجیکل اسٹرائک کریں, ان کو یہ بتائیں, ہر ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا اور ان کی کیا ذمہ داری ہوئی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے وہ بالکل رائٹلی سو کہ اس وقت ہمیں ایک نئے نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا چاہیے, اور انہوں نے کہا آپریشن ہونا چاہیے, عزم استحکام دکھانا چاہیے تمام جماعتوں کو, چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو, ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے ہم آواز ہونا چاہیے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. جی, جاچی میں سرجانی ٹاؤن پولیس نے گودام پر چھاپا مار کر موٹر سائیکل کے پارٹس اور درجنوں چیسز نمبر برآمد کر لیے. اس کارروائی کی تفصیل جانیں گے RY نیوز کے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر. جانی ٹاؤن پولیس ہے جس نے فیز 2 خدا کی بستی میں گودام پر چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے درجنوں موٹر سائیکلوں کے چیسز, ایک موٹر سائیکل اور کئی پارٹس برآمد کر لیے ہیں. DIG ویس عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی ہے. گودام سے 38 چیسز اور متعدد موٹر سائیکلوں کے پارٹس ملے, اور جو نمبر واضح نظر آ رہے تھے ان میں چیسز اور ملنے والی موٹر سائیکل کی تلاش ڈیوائس اور CPLC کی مدد سے تفصیلات چیک کی گئی تو 2 چیسز سرجانی, 3 ناظم آباد, 1 آٹلری میدان, 1 گلبرگ اور فیریئر کے علاقے سے ان موٹر سائیکلوں کو چوری کیا گیا تھا. اور چھاپے کے دوران 4 ملزمان موقع سے فرار ہو گئے, جن کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی. ان میں عمران اور شاہد شایان اور دیگر شامل ہیں, اور اسماعیل اور فیضان بھی ان ملزمان میں شامل ہیں. DIG ویسٹ کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. جی نذیر, بہت شکریہ آپ کا. چلیے جی, اب آپ کو ذرا بتائیں کہ کراچی سے آنے والی پرواز PK306 ایک پہیے کے بغیر, ایک ٹائر کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ بھی کر گئی. بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نے ٹیک آف کیا تھا کراچی سے تب اس کے تمام پہیے موجود تھے. تو یہ معاملہ ہے کیا, ذرا بات کرتے ہیں صلاح الدین سے. صلاح الدین, یہ پتا کیسے چلا, کب معلوم ہوا کہ ایک ٹائر ہی نہیں ہے اور پلین نے لینڈ بھی کر لیا؟ دیکھیں صدف, یہ بڑا حیران کن فضائی واقعہ ہوا ہے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر. یہ PIA کی پرواز تھی PK306 کے ایک پہیے کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ لاہور ATC کی جانب سے اطلاع پر کراچی ایئرپورٹ پر ٹائر کی شاف کا ایک حصہ ملا ہے. 14 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود کراچی لاہور ایئرپورٹ پر گمشدہ ٹائر نہیں مل سکا ہے, جبکہ PIA ترجمان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات کراچی سے روانہ ہو رہی پرواز لینڈنگ کے بعد ایک پہیہ کم ملا تھا, جس کے فضائی ضوابط کے مطابق PIA فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور سول ایویشن نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. طبی رپورٹ آنے اصل وجہ سامنے آئے گی, مگر ابتدائی مشاہدے کے مطابق کراچی کے رن وے پر کسی بیرونی چیز ٹکرانے کے باعث سے پہیہ خراب ہوا تھا, لیکن جہاز نے لاہور میں بحفاظت انتہائی ہموار لینڈنگ کی. جہاز کے ڈیزائن میں اس عمل کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ٹائر کے بغیر جہاز کو لینڈ کرایا گیا. جی ٹھیک ہے, صلاح الدین ہمیں بتا رہے تھے. اور جی PIA غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, مطلب ایک بڑا انوکھا قسم کا یہ واقعہ ہمیشہ PIA کے ساتھ ہی پیش آتا ہے.
हैरानी की और परेशानी की बात यह है कि जहाज के अंदर 100 की तादाद से लोग मौजूद होते हैं, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं. अल्लाह ने बचा लिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है. वरना लिए जाते हैं. असल फिटनेस बात चेक किए बगैर जहाजों की आप जहाजों को उड़ा रहे हैं. एक टायर के साथ लैंड कराया आपने, लेकिन वो उसको बात को सराहाया भी जा रहा है कि बगैर टायर के जी सेफली लैंडिंग भी कर दी पायलट ने, तो बाकमाल काम किया है. लेकिन भाई हमें इसकी रिपोर्ट पता लगानी, आखिर मिसिंग टायर जो है वो है कहाँ, तो देखते हैं तहकीकात क्या होती हैं. तो बस यही मामलात हैं और इसलिए डर लगता है पीआईए में सफर करने से. चलें जी, अब हम जी बताइएगा जी, अब हम बात कर रहे थे कि पीआईए की परवाजों में जी अब किस तरीके से सफर हो रहा है. अब जरा हम जमीन पर आ जाते हैं. हम जमीन पर आ जाते हैं और जमीन पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सिनफी अदम मसावात पर काबू पाने के लिए कई इकदाम उठाए जा चुके हैं. ताहम तनख्वाहों के हवाले से अब भी काफी फर्क पाया जाता है. अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मर्दों और खातीन की तनख्वाहों में सबसे ज्यादा फर्क पाया जाता है. अच्छा, अब ये हम नहीं कह रहे, हाँ. ये कह रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट. साथ ही ये बता रहे हैं कि जी खवातीन को मर्दों के मुकाबले में फी घंटा 25 और माहाना 30% कम उजरत मिलती है. यानी हर 1000 रुपए के बदले खवातीन को सिर्फ 700 से 750 रुपए मिलते हैं. तो 2018 में ये फर्क 33% था, अब ये कम होकर 25% पर आ गया है. लेकिन पाकिस्तान का GPG जनूबी एशिया के दीगर ममालिक जैसे श्रीलंका, नेपाल से भी अब भी ज्यादा है. बांग्लादेश में खवातीन मर्दों से 5% ज्यादा कमाती हैं. आई एम ग्लैड सदफ वी आर डूइंग दिस स्टोरी विद ऑल द हकाइक एंड रिपोर्ट्स. बांग्लादेश की फिर जब हम तरक्की उनकी GDP की बात करते हैं तो जाहिर है जब आप खवातीन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा होंगी और अगर उनकी पे गैप नहीं होगा तो फिर ये मुल्क की तरक्की पे भी रिफ्लेक्ट करेगा. तो चलें इसी पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स जहरा खान. थैंक यू सो मच. फेडरेशन है ये, वुमेन वर्कर्स फेडरेशन. जहरा खान, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में ये एक बड़ा हेल्दी साइन है कि 2018 में जो मामलात थे उससे अब बेहतर हुआ है ये जो जेंडर पे गैप है. लेकिन इसके लिए मजीद क्या काम करना होगा? पहली बात तो ये, आपके ख्याल में ये इस डिफरेंस की वजह क्या है? देखिए, मेरा ख्याल सिचुएशन अभी भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि पिछले साल की भी अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 146 कंट्रीज में से हमारा नंबर 145 था और अब जो है 149 कंट्रीज में से 148 है. तो पीछे से हम सेकंड पे है पिछले 3-4 सालों से. तो सिचुएशन अभी भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं. इसकी कोई एक वजह नहीं है. एक तो ये देख लें कि इनफॉर्मलाइजेशन काम के हवाले से बहुत तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये इनबिल्ट फोल्ड है कि जिसके अंदर जो है वो काम को डीरेगुलेट किया जाता है, जिसके नतीजे में सबसे ज्यादा हायरिंग जो होती है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में या इनफॉर्मलाइजेशन के अंदर वो सारी की सारी औरतें होती हैं सबसे ज्यादा, और उसके साथ बच्चे भी जो है वो काम कर रहे होते हैं. तो ये एक माइंडसेट भी है एक तरह से, अगर देखा जाए. ये सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में आप उठा के देख लें. एक माइंडसेट है कि खवातीन के लिए सिर्फ वही जॉब्स होते हैं, स्टीरियोटाइप जॉब्स हैं जो केयर से रिलेटेड हैं, डोमेस्टिक से रिलेटेड हैं. तो ये सारे काम है कि जो सोसाइटी के अंदर एक तरह से जो गैप है, इनइक्वालिटी है मर्द और औरत के दरमियान, वो हमेशा से कायम रखती है और इसी वजह से जो है वो ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आती है. आप एजुकेशन उठा के देख लें तो औरतों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो मर्दों से बहुत ज्यादा है. इसी तरीके से जो आपकी अपॉर्चुनिटी आप उठा के देख लें तो वो भी जो है वो बहुत ज्यादा है. तो मेन मैं ये समझती हूँ कि ये जो जितने इदारे हैं यहाँ पे, खासतौर पे मैं लेबर डिपार्टमेंट की बात करूंगी, लेबर मिनिस्ट्री की बात करूंगी, कि जो लॉज यहाँ बनते हैं, हम कहते हैं कि जो लेबर लॉज हैं वो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बनते हैं, कि जिसके अंदर जो है वो तीनों फरीकीन शामिल होते हैं. वर्कर्स का नुमाइंदा होता है, एम्प्लॉयर का नुमाइंदा होता है, गवर्नमेंट होती है, और बैठ के जो है ये लॉ पास करते हैं. लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन फिर जो है वो हमें जीरो पे नजर आता है. अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं मिनिमम वेज मुझे एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, एक चीज आप बताइएगा. आपने मेंशन किया कि ऐसी जॉब्स खवातीन के लिए अवेलेबल हैं जो आपने कहा एक माइंडसेट है जिसमें केयर गिविंग है और जाहिर उतनी ज्यादा पे नहीं मिलती है. लेकिन एक ऐसी पोस्ट जिसपे मर्द खवातीन इक्वली एक ही जैसा काम कर रहे हो, वहाँ भी हम ये तजाद पाते हैं, वहाँ पे भी उस खातून को कम तनख्वाह दी जाती है. जी बिल्कुल ऐसा है. जी बिल्कुल ऐसा है. अभी भी आप फैक्ट्री में जाकर उठा लें, मैं वही आपसे बात कर रही थी कि जब मैं मिनिमम वेज बोर्ड में थी तो हमने ये देखा कि औरतों के रेट जो है वो मतलब जैसे 25,000 पिछले साल जो है 25,000 जो है मिनिमम वेज था, अब 37,000 मिनिमम वेज है. लेकिन आज भी अगर आप फैक्ट्रीज में चले जाएं, एक आध कुछ फैक्ट्रियों को छोड़ के जो इंटरनेशनली ब्रांड के लिए काम करती है, क्योंकि ब्रांड्स के लिए इतने
برانڈ سے اتنے سارے اسٹرکٹ جو ہے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ وہ فیکٹریز کو سپلائرز کو پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری فیکٹریاں اب بھی ایسی ہیں کہ جہاں عورتوں کو 18,000 20,000 22,000 اس طرح کی تنخواہ مل رہی ہے, نہ کہ ابھی مطلب 37,000 خود آپ دیکھیں گے وہ اس سے کوئی عام آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مطلب آپ رینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, گھر کی بجلی کے بل دیکھ لیں, بچوں کو پڑھانا, پھر خوراک. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو سیلری گیپ کا جو ایشو ہے, کیا یہ صرف ایک سماجی مسئلہ ہے یا یہ معاشی مسئلہ ہے, اور خواتین کی کم اجرت کم پیز جو ہے یہ معیشت پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں ہے, یہ انٹر لنک ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ کو معیشت خراب ہے اور معاشی طور پہ اگر خاتون یا مرد کی بھی سیلری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ لامحلہ اس کا افیکٹ جو ہے آپ کے سماجی رویوں پہ اور سماجی حیثیت پہ بھی پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں, آپ غربت کا شکار رہیں گے, تو نیچرلی پھر جو ہے وائلنس کا شکار رہیں گے آپ, یا سماج جو ہے وہ اس طریقے سے ترقی نہیں کرے گا. تو بیسکلی یہ دونوں انٹر لنک ہے. اگر معاشی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سوسائٹی کو بہتر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معاشی طور پہ لوگ جو ہے وہ استحصال کا شکار رہیں گے تو سماج کے اندر جو ہے جرائم اور سماج کے اندر جو ہے وہ استحصال مزید تیزی سے بڑھے گا. جیسے غربت میں دیکھ لیں آپ کی کتنا اضافہ ہو چکا ہے. 83% کے قریب لوگ, خاص طور پہ ورکرز جو ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ دونوں ہی افیکٹ ہوتا ہے اس کا, آپ کی معیشت پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے سماجی رویوں کو بھی جو ہے وہ یہ سماج میں بتا رہا ہوتا ہے کہ عورت کیونکہ کمتر ہیں اس لیے جو ہے یا سبسڈری کام کر رہی ہوتی ہے, مردوں کی انکم میں اضافہ کرتی ہے تو اس لیے ان کو کم بھی. تو یہ بیسکلی سماج کی جو اندر رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے بعد دیکھیے اس میں ایک تو امپلیمنٹیشن لا کے اوپر جو ہے سختی سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے فیکٹریز کے اندر کام کی جگہوں پہ, اس کو جو ہے وہ ختم ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ کام کی جگہ جہاں وہ عورتیں جا رہی ہیں یا کر رہی ہیں تو وہاں پہ ایک سیف انوائرمنٹ ان کو مل رہا ہے, ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں پہ وہ لوگ کام کو بہتر بنا سکتی ہے اور بہتر کام کر سکتی ہے. اور ایک اور بات میں اسے کہوں گی کہ کمپلین میکینزم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو کمپلین میکینزم ہے انتہائی بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو اس لیے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ خوف نہ ہو کہ اگر ہم کمپلین کریں گے تو صدیاں لگیں گی اس ایشو کو ریزالو ہونے میں, یا ہمیں جو ہے وہ ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے مالکان کی. ٹھیک ہے. زہرا خان, جنرل سیکرٹری ہوم بیسڈ ویمن ورکرز ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ کو براہ راست نہیں چلتے ہیں سندھ اسمبلی, وزیر اعلیٰ سندھ اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے جس کو سندھ پنجاب اگریمنٹ کہا جاتا ہے, اور میں زیادہ نہیں اس میں بڑا جام خان نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ پرائرٹی سیٹ کی تھیں, جو پہلے سے پروجیکٹس تھے ان کی بتایا گیا تھا. اس میں میں صرف ایک دو چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں. جب یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پنجاب ریورز, اور یہ فرسٹ پرائرٹی ہے, وہ کہتے ہیں دیز وڈرالز یعنی پنجاب کے کنالز کے وڈرالز ہیں will have the first claim on the waters of the پنجاب ریورز. انہوں نے پنجاب ریورز ڈیفائن کیے تھے, یہ جو انڈس کے علاوہ جو انڈس کی ایسٹ پہ ریورز ہیں, اینڈ نو کلیم آن دا واٹر آف دی انڈس. یہ سندھ پنجاب اگریمنٹ کہتی ہے آپ کی کہ پنجاب کے کنالز پہ انڈس کے پانی کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایون پنجاب کے ریورز تھے اس پہ انہوں نے آگے کہا ہے, یہ ٹیبل 1A میں ڈیٹیل اتنی بتاتا کہ جو ٹیبل 1A میں ایلوکیشنز ہیں پنجاب کے کنالز کو, وہ ان کا رائٹ ہے. اس سے زیادہ اگر پانی آتا ہے تو وہ چاہے گا سندھ کے اندر پنجنت کے تھرو, جب یہ ندیاں ساری ملتی ہے انڈس میں. یہ تھی اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کو پنجاب نے سائن کیا, سندھ نے سائن کیا. اس اگریمنٹ میں ایک چیز رہ گئی, کہا کہ جی اس کے لیے ہمیں, اور اس کے اندر اس وقت جو بھی پانی اویلیبل تھا سسٹم میں, پانی بڑھا نہیں ہے بلکہ ابھی تو یہ ہوا نا پانی کم ہوا, اس کے بہت شواہد موجود ہیں. جو بھی سسٹم میں پانی موجود تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. 1945 میں کوٹھڑی براج نہیں تھا,
1945 में गुड्डू बराज नहीं था, 1945 में तौसा बराज नहीं था, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत कहा कि जी इतना पानी अवेलेबल है, दोनों सूबे लड़ो नहीं, दोनों सूबे आपस में बैठे, हम लड़ते नहीं है, जो अवेलेबल पानी है हम आपस में बांटते हैं। वो बांटा गया। गुड्डू बराज, आपका तौसा बराज, इन सबकी अप्रूवल और कोटड़ी बराज की अप्रूवल हुई। पंजाब के अंदर कुछ लिंक्स की अप्रूवल हुई, ये जो RQBS अभी आप सुनते हैं, ये लिंक्स की उस वक्त अप्रूवल हुई कि जी झेलम में जो पानी है वो ले जाएं आप सुतलज और रावी की तरफ। ये था 1945। हाँ, मैं कह रहा था कि साइन हो गया। इशू ये हुआ कि इसके तहत ये दो बराज बनने थे, तो सिंध का मौक़िफ़ था कि जी पंजाब इसके लिए कंट्रीब्यूट करे, इसलिए कि हमें वैसे तो हमारी आबादी हो रही थी, हमारी आबादी कम हुई है। पंजाब ने कहा कि इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ये सेटल करते, ये नहीं कहा हम नहीं देंगे। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान ने जाके आपने हेडवर्क्स बंद कर दिए। ये बड़ी कहानी है, ये जो फिरोजपुर और माधोपुर वाले हेडवर्क्स इन्होंने 1948 अप्रैल। चलें जी, वज़ीर आला सिंध मुखातिब थे सिंध असेंबली से। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज एक अहम दिन मनाया जा रहा है गुर्दों की सेहत में। वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान, दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी। और क्यों हर दिन हम इस तरह के टॉपिक रेस करते हैं? जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है उस हवाले से अवेयरनेस, आगाही बताना। तो हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में जुमेरात यानी आज आलमी दिन मनाया जाता है। और अगर हम गुर्दों के अमराज से मुतालिक बात करें तो रोजाना 24 घंटों के दौरान 15,000 लीटर खून हमारे गुर्दों से गुजरता है। और गुर्दे में मौजूद जो बारीक वेन्स हैं वो इसकी एक तरीके से सफाई करती हैं, फिल्टर करती हैं, खून साफ करके इंसानी जिस्म में से दोबारा शामिल करती हैं। अब क्या होता है कि इसमें अगर नमकियात ज्यादा मिकदार में शामिल हो जाए, दीगर जो मिनरल्स हैं वो शामिल हो जाए, तो फिर किडनी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो चलें जी, क्या खतरात हैं और पाकिस्तान में कितने पेशेंट्स हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज गुर्दा मसान डॉक्टर मोइन अहमद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो जरा हमें नंबर्स बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी आई थिंक जिस तरह हम डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं बहुत ज्यादा तादाद है, गुर्दों के पेशेंट की भी तादाद ज्यादा है। अच्छा, पहले तो बेहद मैं शुक्रिया अदा करूंगा एयर भाई का कि इस मौके पे वर्ल्ड किडनी डे के मौके पे आपने मुझे मदद किया। इस साल जो वर्ल्ड किडनी डे की थीम है वो 3 बुनियादी बातें हैं कि पहला सवाल कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं, सेकंड चीज़ ये कि इसकी फौरी तशखीस कीजिए, और तीसरी बात ये कि फौरी इलाज और एहतियात के जरिए इसकी सेहत की हिफाजत कीजिए। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम जो है हमारा जो है 1,70,00,000 जो है पेशेंट हैं गुर्दे के, और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, जो है अनकंट्रोल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो सबसे बड़ी वजह है। और उसके अलावा दीगर वजूहात भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम मरीजों को जिनके खासतौर पर डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर की ज़्यादती है, तो इन्हें फौरी तौर पे अपनी दवाओं को सख्ती के साथ जो है पाबंदी के साथ लेना चाहिए ताकि वो इसको कंट्रोल करें। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई इन्फेक्शन हो, कोई स्टोन हो, कोई दूसरी वजह हो, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पे अपने मालिज से रुजू करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, इनको स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि एक तो कुछ तो जियोग्राफिकल वैल्यूज भी हैं वहाँ पे, और उसके अलावा जहाँ वहाँ जो पानी होता है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भी अपने लोगों को मशवरा देंगे कि आप जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बॉईल करके फिर निथार लें ताकि उसमें जो सॉल्टी एलिमेंट है वो कम से कम हो जाए। तो उन इलाकों के जो लोग हैं उनके गुर्दों के ज़्यादा मसले होते हैं यहाँ, वहाँ पे जो कि पानी में सॉल्ट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे स्टोन के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हम काफ़ी बड़े बड़े स्टोन भी हमने देखे हैं कि गुर्दे में, गुर्दे की नाली में और मसाने में बिल्कुल एक पाव का भी स्टोन मसाने में से निकाला गया। अच्छा, रमजान का महीना है, पानी का इंटेक कम होता है, सो ये कि हमारी जो किडनी हेल्थ है उसको मुतासर करता है, उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हमारे पास इफ्तार से लेकर सही तक अच्छा खासा टाइम है पानी पीने का, तो इस दौरान में हमें पानी की जो है ज़्यादा मकदार लेनी चाहिए। कम से कम 8 गिलास हम इफ्तार से सहरी तक ज़रूर लें। तो जितना हम पानी पियेंगे इस दौरान में उतना हमारी फिल्ट्रेशन का अमल बेहतर से बेहतर होगा, और हमारे गुर्दों से जो है नमकियात भी साफ होती रहेंगी, जो छोटे मोटे टाइनी ज़र्रात होते हैं वो भी साफ होते रहेंगे, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो भी साफ होते रहेंगे। तो ये यकीनन हमें हाइड्रेशन का ये क्यों बनते हैं कि किस स्टेज पर जाके ये एक खतरनाक सूरत इख्तियार करते हैं? लेकिन बेसिकली जो उसके अंदर लिक्विड के अंदर अगर सॉल्यूट का एलिमेंट बढ़ जाएगा और सॉल्वेंट का कम हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि ज़र्रात की ज़्यादती की वजह से फिर वो स्टोन फॉर्मेशन होते हैं।
پھر بعض غذائی بد احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے یورک ایسڈ اسٹون ہے. اب یورک ایسڈ جو ہے وہ گوشت کی چیزوں میں زیادہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں ان میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوگا. تو جو لوگ یورک ایسڈ زیادہ استعمال کر رہے ہیں غذا کے اندر، ان کے اندر یورک ایسڈ کی اسٹون بننے کی فارمیشن زیادہ ہو جائے گی. آکزیلیٹ اسٹون ہے، اس میں جیسے پالک ہیں، ٹماٹر ہیں، ان چیزوں میں آکزیلیٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ استعمال ہوں گے تو ان کی ریشو بڑھ جائے گی. جن لوگ جو غیر ضروری طور پہ کیلشیم استعمال کرتے ہیں تو کیلشیم کی مقدار بڑھے گی تو کیلشیم بھی ڈپازٹ جو ہو جائے گا. تو ہمیں خاص طور پہ جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم جو باہر کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو پروسیس فوڈ ہوتا ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو چکنائی والی چیزیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، زیادہ میٹھی چیزیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹونز کے علاوہ اور گردوں میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا سمٹمز کیا ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ سمٹم بہت امپورٹنٹ ہے. ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس کے چہرے پہ اور پیروں کے اوپر جو ہے سوجن آ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیما آ رہا ہے، یا اس کے پیشاب میں کوئی غیر معمولی طور پہ بلڈ آ رہا ہے یا کوئی مطلب ذرات آ رہے ہیں، پس آ رہی ہے، یا اس میں جھاگ بھی صرف آ رہے ہیں، تو جھاگ اس بات کی علامت ہے کہ پروٹین جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو رہی ہے کڈنی فلٹرز کے ذریعے سے. تو ایسے موقع پہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو پھر ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ جو پروٹین ضائع ہو رہی ہے پیشاب میں، اس کے ضائع ہونے کا عمل جو کنٹرول میں آ جائے. اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائبٹک ہیں ان کو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یورین فار مائکرو البیومینوریا، یعنی یورین کے اندر مائکرو البیومین کو چیک کرتے ہیں. یہ بالکل انیشیل اسٹیجز میں ٹیسٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر ان کو فوری طور پہ ادویات. اچھا، لیکن ریگولرلی کون سے ٹیسٹ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور کون سے کرانے چاہیے؟ ایک جنرل اسکریننگ کے لیے 3 ٹیسٹ بہت ضروری ہیں کہ یوریا کریٹینین بلڈ کا ٹیسٹ، یورین ڈی آر، اور تیسرے الٹرا ساؤنڈ کڈنی. یہ ایک بیسک ٹیسٹ ہے جس سے ایک جو ہے خاص طور پہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کرائیں تاکہ ان کی ایویلویشن ہوتی رہے اور ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ گردے جو ہیں وہ ڈیمیج کی طرف جا رہا ہوں. اور ہم ہر آرگن کی جب بات کرتے ہیں برین کی کہ اس کی ایکسرسائز یہ ہے، اس کے لیے اچھا فوڈ یہ ہے، کڈنی کے لیے بیسٹ فوڈ کیا ہے یا کڈنی کی کیا ایکسرسائز؟ کڈنی کے لیے سب سے اچھی چیز تو ہائیڈریشن، کہ آپ پانی کی اچھی مقدار پئیں. اس کے علاوہ فوڈ میں ایک زیادہ تر آپ سبزیاں اور جو فریش فروٹس وغیرہ وہ استعمال کریں. جو بازار کی جو پروسیس چیزیں ان کو اوائڈ کریں. خاص طور پہ جو ڈائنگ میٹیریل یوز ہو رہا ہے مختلف فوڈس کے اندر، جس کے اندر گولا گنڈا وغیرہ ہیں، دوسری کلر جو ہے وہ کلرنگ کے میٹیریل ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر سگریٹ نوشی جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ سگریٹ بھی ترک کرتے ہیں، نہ پئیں، سگریٹ کے بھی اوائڈ کریں. اور میڈیسن بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. کوئی ایسی مطلب دوا بلا ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ پین کلر جو ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ لینی چاہیے. اس کے اگینسٹ میں جو ہے کوئی خود سیلف میڈیکیشن. ٹھیک ہے، ماہر امراض گردہ مسئلہ ڈاکٹر معین ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ. السلام علیکم. شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار اینڈ وی ہوپ دیٹ یو آر انجوائنگ آور پروگرام. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور کمیونیکیشن وہی ہوتی ہے جو 2 وے ہو. اس لیے آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فیڈ بیک لازمی دیا کریں. پروگرام ہمارا 4 سے 6 بجے تک ضرور دیکھا کریں. اور کراچی کا موسم بس بدل رہے ہیں، اس لیے طبیعت اور گلا جو ہے وہ کچھ ناساز ہے. اگر لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، صرف آواز سن رہے ہوں گے، میری بھی، تو وہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں آج کون لوگ بیٹھے ہم سے باتیں کر رہے ہیں. سو جی، ہم موسم کے انڈر دا ویدر ہیں. اور آئی تھنک میں نے جو لاسٹ پارا چیک کیا تھا 4 بجے وہ 34 تھا. فیلز لائک 35 ڈگری تھا. تو کراچی کا ویدر چیک کریں، مطلب 26 پہ یورپ میں جی ہیٹ ویو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. ہمارے ملک میں کہیں پہ کچھ موسم ہے، کہیں بارش ہے، کہیں برف باری. مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو گرم سرد ہو رہے ہیں نا، کہ باہر ہم گرمی سے آتے ہیں ڈائریکٹ اندر اے سی کے اندر، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کے اندر، اس وجہ سے بھی طبیعت ہماری کچھ خراب ہوتی ہے. یہ جو فلکچویشن ہو رہی ہے نا بالکل ٹیمپریچر کی، یہ آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. تو اس کا خیال رکھیں. آپ ہم سے سبق حاصل کر لیں اور ہمارا اس وقت کیا حال ہے. لیں جی، خبر شامل کرتے ہیں. کراچی مومن آباد پولیس کی کارروائی اور اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا گیا. ایس ایس پی ویسٹ ملزم افغان شہری اور افغان آرمی سے تربیت یافتہ ہے. ایس ایس پی طارق الہی مستوی ملزم شیر حسن ولد نیک محمد سے اسلحہ شینہ اور موبائل نقدی بھی برآمد کی گئی. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. سلمان، بتائیے گا. دیکھیں، یہ افغان باشندہ ہے. افغانستان آرمی سے تربیت یافتہ ہونے کے بعد افغانستان کے مختلف شہروں میں وہاں پر سیکیورٹی کی فرائض بھی انجام دے چکا ہے. لیکن افغانستان سے کراچی آنے کے بعد یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں کرتا تھا. ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوی کہتے ہیں ملزم اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں درجنوں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہے. ملزم کو محمد آباد پولیس نے جب گرفتار کیا تو اس کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ، لوٹا ہوا سامان اور موبائل فون بھی برآمد ہوا. پولیس کہتی ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ.
اور ایک بڑا ایشو ہے جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی سن رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ مخاطب تھے سندھ اسمبلی سے، تو دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی. کہتے ہیں جی کہ ایوان چولستان سمیت 6 نہروں کی تعمیر کو مسترد کرتا ہے، تو پوری اسمبلی نے یہ قرارداد پیش ایک طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ایوان نے اسے مسترد کیا ہے. چولستان سمیت کوئی نہر سندھ کی مرضی کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی. وفاقی حکومت سندھ سے اس مسئلے پر مذاکرات کرے. تو ہم سن لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کیا کہہ رہے تھے. House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. This House demands an immediate halt to any plans, activities, or work related to the construction of the Cholistan Canal. This House reaffirms its strong stance in defending Sindh's water rights and declares that any attempt to divert or withhold Sindh's water share through the construction of Cholistan Canal or by any other means will be met with firm resistance by the people of Sindh, their representatives and the provincial government. This House urges the federal government to immediately initiate dialogue with all provincial stakeholders. تو یہ ایک اچھا پروپوزل ہے کہ اگر سندھ حکومت کے اس پر تحفظات ہیں تو وفاق سے اس پر مذاکرات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ظاہر ہے تمام تر ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے، صوبوں میں یا وفاق میں کوارڈینیشن اچھی ہونی چاہیے. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دیگر ایشوز پر بھی وفاق سے، خاص طور پہ وفاقی حکومت سے جو ان کی بات چیت طے ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس پر عمل درآمد چاہتی ہے. پچھلے دنوں ایک ڈیلیگیشن بھی ملا تھا اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم سے، لیکن ظاہر اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب کمیٹی کی بیٹھک کتنی ہوں گی، کمیٹی میں ڈسکشن کے بعد نتائج کیا نکلیں گے، یہ اس میں ٹائم لگے گا، بیکاز کمیٹی کی پھر ایک ڈسکشن ہوگی، وہ ڈسکشن وزیر اعظم تک پہنچائی جائے گی، پھر وہ پیپلز پارٹی تک، بلاول بھٹو تک پہنچائی جائے گی. تو دیکھتے ہیں جی اب یہ معاملات کہاں پر جا کر رکتے ہیں، اور یہ معاملات حل ہو جائیں تو پھر تھوڑی سی جو ہمیں ٹینشن نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، وہ پھر دور ہو جائے گی. کیونکہ صدر مملکت نے جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے تھے، اور سی سی آئی کا اجلاس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کے پی گورنمنٹ بھی فنڈز کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو اگر صوبے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی فنڈز نہیں مل رہا ہے، این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ضروری ہو گیا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے، جو کہ ایک آئینی ضرورت بھی ہے. آئین بھی کہتا ہے کہ جی ہر 90 دن کے اندر اس اجلاس کو ہو جانا چاہیے. تو چلیں جی اب یہ دیکھتے ہیں، اب سندھ اسمبلی نے تو اپنا مقدمہ ایک طریقے سے پیش کر دیا ہے، وفاق سے کس طرح کا جواب آتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے اس پر، خاص طور پہ جو نہروں کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت کافی زیادہ سینسٹیو بھی بنتا جا رہا ہے، اور سندھ حکومت نے اس پر بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک اپنا موقف رکھا ہوا ہے. اچھا جی، اب چاہے کوئی بھی شعبہ ہو یا ادارہ ہو، پاکستانی نوجوان جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرنے سے باز نہیں نظر آتے. ہمیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے اور دنیا کو اپنی صلاحیتیں، اپنے سکلز پروو کرتے نظر آتے ہیں، اور عالمی سطح پر ان کی کامیابیوں کو بھرپور پذیرائی بھی مل رہی ہے. آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک باصلاحیت نوجوان سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، عزم اور لگن سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ حراج کی، جو حال ہی میں آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے سخت مقابلے میں 833 ووٹ حاصل کر کے یہ شاندار اعزاز اپنے نام کیا ہے، اور موسیٰ یہ عہدہ حاصل کرنے والے 4تھے پاکستانی ہیں. ان سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار خان اس تاریخی منصب پر فائز ہو چکے ہیں. دس از ویری امپریسو. موسیٰ سابق وفاقی وزیر محمد رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں. موسیٰ حراج کی یہ کامیابی پاکستانی طلباء کی محنت، قابلیت اور عالمی سطح پر آگے بڑھنے کی غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے. چلیں تو ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں، اور ہم نے بڑی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، پکچرز بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے موسیٰ حراج. موسیٰ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ویسے ہاؤ ڈز اٹ فیل، محسوس کیسا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جن پاکستانیوں کا اعزاز حاصل ہوا بڑے بڑے نام ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ کا بہت بہت کرم ہے. میں نے جب آکسفورڈ میں آیا تھا تو مجھے یاد ہے، میں اپنی پہلی جو یونین کی ڈبیٹ پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تب میرے لیے بہت بڑی نایاب چیز تھی
تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک دن میں اس ادارے کا, اس انسٹیٹیوشن کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گا. تو بہت 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 خوشی کی بات. اچھا موسیٰ, یہ مقابلہ کتنا سخت تھا, کس طرح آپ نے اپنی جیت کو یقینی بنایا اور کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ بہت ٹف ہوتا ہے. بورس جانسن جو کہ انگلینڈ کے پرانے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا برٹش پرائم منسٹر بننا کہ یونین کا پریزیڈنٹ بننا, کیونکہ آکسفورڈ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی, آپ کے پاس یہاں دنیا سے ٹیلنٹ آتا ہے. تو کمپٹیشن بہت انٹینس تھا. 3-4 مہینے کی ہماری محنت تھی اور بہت محنت کی. لیکن ایک جو میں نے چیز اپنی کیمپین میں ہمیشہ فوکس کیا کہ ہم نے پازیٹیو کیمپین کی. میں نے کسی پہ یوں اننیسسریلی نہ ٹارگیٹ کیا, نہ اٹیک کیے, اپنی محنت کی اور اس کا اجر ملا. سو آکسفورڈ یونین کی صدارت کے دوران آپ کیا نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرے ظاہر ہے اب آپ نے ایک ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہے. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیا خامیاں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک چیز جو آکسفورڈ یونین ہے, آپ کی دنیا کی سب سے پریسٹیجیس ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی جو یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, جو پینلز ہوتے ہیں, جو ٹاکس ہوتی ہیں, وہ جو پورے ویسٹ میں بلکہ دنیا میں جو ڈسکورس ہوتا ہے اس پہ بہت ان کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو ایک چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گلوبل ساؤتھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہاں سے جو ٹیلنٹ ہے, وہاں سے جو انسپائرنگ سٹوریز ہیں, ان کو پلیٹ فارم کروں تاکہ ویسٹ میں ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس بھی بہت اسکل ہے, بس اپرچونٹی کی کمی ہے اور وہ بھی ہم سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہے کہ مجھے الحمدللہ بہت پریولیج ملی پوری زندگی, اور اس کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں. لیکن بہت سے ایسے ہمارے ملک میں لوگ ہیں, پاکستان میں, جن میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پر ان کو موقع نہیں ملا. تو اس ٹرم بھی ہم نے او پی پی اور لیڈی مارکیٹ ہال کے ساتھ گورنمنٹ سندھ نے ہم نے اناؤنس 6 اسکالرشپس جو کہ پاکستان میں جو مارجنلائز بیک گراؤنڈ سے ان کو ملیں. میں چاہتا ہوں وہ سلسلہ برقرار رہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, اسپیشلی میں خود خانیوال سے ہوں, جنوبی پنجاب جو ہمارا ہے وہ بہت انڈر ڈیولپ علاقہ ہے, تو ادھر کی جو یوتھ ہے ان کو بھی پلیٹ فارم کرنے کے لیے میں محنت کرنا چاہوں گا. تو موسیٰ کوئی ایک پیغام جو آپ تمام پاکستانی نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟ میرا مین جو پیغام ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں 12-13 سال کا تھا تو میں نے مہدی حسن, ایک بہت مشہور رپورٹر ہیں, انہوں نے آکسفورڈ یونین میں اسی ہال کے اندر انہوں نے ایک سیریز ہوسٹ کی تھی کالڈ ہیڈ ٹو ہیڈ, جو کہ ڈیبیٹنگ سیریز تھی جس میں وہ بہت مشہور جو شخصیت ہیں ان کو بلاتے تھے انٹرویوز کے لیے. تو مجھے یاد ہے میں وہ کافی دیکھا کرتا تھا. تب مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن اسی ادارے میں نہ میں کھڑا ہوں گا بلکہ اس ادارے کا میں صدر منتخب ہوں گا. تو مین یہی میرا جو نوجوانوں کو میسج ہے کہ ڈریم بگ اور آپ محنت کریں اور آگے اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. یو نیور نو, جو آپ کی جو سب سے وائلڈسٹ ڈریمز ہیں ایک دن محنت اور مشقت کے ساتھ وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. آپ نے کہا ڈریم بگ, تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے خواب اونچے دیکھیں اور اس کے حصول کے لیے پھر کام بھی کریں. تو تھینک یو سو مچ موسیٰ, آج ہمارے ساتھ ہوئے بڑا اعزاز ہے پاکستانیوں کے لیے بھی, اور یقیناً دیگر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی بڑی انسپریشن حاصل کریں گے. چلیں جی, اب بہراج فیملی سے مجھے یاد آیا سیاست, تو ہم سیاست کی طرف بڑھ جاتے ہیں. صاحب سیاسی منظر ٹھیک ہے, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ کل کی بات یاد آ گئی, بات مجھے یاد آ گئی جو میں نے غلط کہا تھا. آپ کا فیوریٹ ٹاپک میں ایکسپیکٹ کر تھا آپ فوڈ بولیں گے, آپ نے بولا سیاسی منظرنامہ, I was stunned, I was shocked. چلیں تو سیکنڈ موسٹ فیوریٹ, چلیں سیکنڈ, فرسٹ آپ کا فوڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں تو جی سیاسی معاملات ہم دیکھ لیتے ہیں. اور پیپلز, اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے جی نہروں کے معاملے پر وفاق جی مذاکرات کرے. تو یہ معاملات درست کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کمیٹی تو بن گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اندر بھی ہم کافی تلخیاں دیکھ رہے ہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان ایک طریقے سے ورڈ وار جاری ہے, یعنی لفظی جنگ جاری ہے. اور میئر کراچی مرتضی بہاب نے گورنر سندھ کامران ٹسوری پر بڑے کہتے ہیں نا تیکھے وار کیے ہیں. میں بولوں کیا کہا, بالکل کہیں, بتائیں کس طرح. ذل الہی کامران بھائی, یو آر ٹو کیوٹ. یہ بولا میئر کراچی مرتضی بہاب نے. ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے کامران بھائی, زیادہ نہیں 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں.
پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میئر کراچی مرزا وہاب کا گورنر سندھ کو دلچسپ انداز میں جواب، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، MQM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو اب بھائی سائم کی زبانی تو ہم نے سن لیا، اب میئر کراچی نے کیسے یہ بات کہی ہے، آئیں ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ ضلع الہی کامران بھائی یو آر ٹو، آپ کو ہیڈ لائن بنانی آتی ہے۔ کامران بھائی زیادہ نہیں، 100 ارب روپے کراچی کے لیے دلا دیں وفاقی حکومت سے۔ پورٹ قاسم کراچی پورٹ ٹرسٹ اس کو KMC کے ماتحت کر دیں، چائنا کٹنگ KMC کو واپس کر دیجئے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ جب آپ کر لیں، اگر آپ چاہیں گے کامران بھائی تو میں کاغذ بھی لے کے آ جاؤں گا، یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، آج چاہتی ہے کہ بلدیہ کی گلی محلوں کا کام اسلام آباد کے ذریعے ہو۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اپنے میئر کے لیے کہہ دو سب کچھ دے دو، لیکن نہیں، پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو اسلام آباد میں کوئی گریڈ 21 گریڈ 22 کا افسر جو ہے نا وہ اب نالے بنائے گا۔ میں پر امید ہوں کل تک پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے KMC کے اکاؤنٹ میں، تمام ادارے KMC کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک تنقید بھی ہوئی اور ظاہر انہوں نے بڑے طریقے سے اپنی بات بھی رکھ دی ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں MQM میں ساری سچویشن پہ کیا کہہ رہی ہے۔ بھائی وہ یہ کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کہ بلدیہ کے کام آپ وفاق سے کرائیں گے، تو یہ تو بڑا کھلا تضاد ہے، تو ایسا کیوں چاہ رہی ہے MQM؟ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ MQM پاکستان سے رہنما امین الحق موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ امین صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، ایک تو آپ لوگوں کا دن گزرتے ہر دن کے ساتھ جو ہے معاملات میں ہم کافی تلخی دیکھ رہے ہیں۔ اب میئر کراچی تو یہ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہیں ان کو ہیڈ لائنز بنانے کی بڑا شوق ہے، وہ وفاق سے کہہ دیں 100 ارب کا پیکج اپروو کروا لیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا تضاد ہے کہ آپ بلدیہ کے کام وفاق سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پاسبل کیسے ہوگا امین الحق صاحب؟ ہاں صدف، تھینک یو ویری مچ۔ 3 چیزیں آپ نے پوچھی۔ یس، گورنر عوامی گورنر ہے، افطار عوام کے درمیان کرتے ہیں، سحری عوام کے درمیان کرتے ہیں، اختیارات نہ ہونے کے باوجود بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ IT کے حوالے سے زبردست طریقے سے ہزاروں لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر رہے گورنر ہاؤس میں۔ ایک تو یہ، دوسری بڑی بات تو جو انہوں نے کہی کہ آپ ہمیں کچھ نہیں 1 بلین وفاق حکومت سے دلا دے، 100 بلین دلا دے۔ میرا خیال ہے صدف، آپ اگر میں 2003-04 سے چلتا ہوں تو آپ دیکھیں لیاری ایکسپریس وے کس نے بنایا؟ وفاق حکومت نے بنا کے دیا۔ پورے پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے صوبائی حکومت بنا کے دیتی ہے۔ لاہور ہو گیا، ملتان ہو گیا، نہیں وفاق کے پروجیکٹ نہیں ہے نا، وہ وفاق وہ صوبائی حکومت، یعنی کہ اگر پنجاب میں میٹرو بنا ہے تو پنجاب کی حکومت نے بنایا ہے۔ سکھر میں میٹرو بنا تو اپنا پشاور میں میٹرو بنا ہے تو وہاں کی صوبائی حکومت نے بنایا، ملتان میں میٹرو بنا ہے تو وہاں کی صوبائی حکومت نے بنایا۔ بٹ گرین لینڈ کا منصوبہ کس نے بنایا؟ وفاق نے 18 ارب روپے کی لاگت سے بنا کے دیا۔ اب آپ چلتے ہیں K4 کے منصوبے پہ۔ K4 کا منصوبہ پانی دینے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد سکہ بند ذمہ داری صوبے کی بنتی ہے۔ 26 ارب روپے کا منصوبہ تھا، پہلے طے ہوا کہ 26 ارب میں سے 13 ارب وفاق دے گی اور 13 ارب صوبائی حکومت دے گی۔ وفاق نے 12.5 ارب روپے خرچ کر دیا، صوبے نے 1 پیسہ نہیں خرچ کیا، کام کچھ بھی نہیں ہوا۔ MQM نے کیا فیصلہ کیا؟ وفاق کے ساتھ بیٹھتی ہے 2019 میں، 2020 میں اسد عمر کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہم نے یہ منصوبے کو صوبائی حکومت سے نکال کے وفاق میں لے کے چلے گئے، اور ٹرسٹ بھی کہ K4 کا منصوبہ 26 ارب سے بڑھ کر 126 ارب روپے ہو گیا۔ لیکن وہ اس کا بھی کچھ نہیں ہوا نا۔ MQM کے سننے مجھے مکمل صدف مجھے 1 منٹ دے دینا، صرف 1 منٹ۔ اب ہم نے کیا کیا کہ صوبائی حکومت سے لے کر وفاق کو دیا۔ وفاق میں تو سب سے بیسٹ ادارہ تھا وابڈا، ان کے ہینڈ اوور کیا گیا۔ وابڈا اس کے اوپر K4 پہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ 60% پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس سال کے دسمبر یا اگلے سال کے جنوری فروری تک کراچی کے جسے کہتے ہیں گیٹ وے پہ K4 مکمل ہو کے کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو کراچی کے اندر ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری تھی وہ صوبائی حکومت کی تھی۔ صوبائی حکومت نے اپنی پہلی میٹنگ لاسٹ اکتوبر میں کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی اور افسوس ہوگا کہ K4 کا منصوبہ وفاق سے مکمل ہونے کے بعد گیٹ وے آف دی کراچی پہ موجود ہوگا، لیکن ڈسٹریبیوشن کے کام مکمل نہ ہونے کی بنا پر صرف سندھ حکومت کی بیس یا نہلی کی بنا پر یہ 1 سال اور لیٹ ہونے جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ اب سے نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ گلیاں محلہ وفاق بنائیں گی۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ روڈ بنانا، ٹرانسپورٹ دینا، سیوریج کا نظام دینا، پانی دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی۔ جب آپ اس کام میں ناکام نظر آتے ہیں تو پھر ہم وفاق سے ہیلپ طلب کرتے ہیں۔ وی آر تھینکفل ٹو دا وفاق کہ ایٹ لیسٹ وہ کم از کم کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دیتی ہے،
اور آپ یہ دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ لیاری ایکسپریس ہو گیا, گرین لین کا منصوبہ ہو گیا, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ فلائی اوور تک. امین صاحب یہ تو صرف بیان بازی ہو گئی, اس سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بھی جو پروپوزل دے رہے ہیں نا, کیونکہ آپ نے خود مینشن کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے ذمے الگ کام ہے, اور یہ جو کام ہم گنوا رہے ہیں وہ صوبے نے کرنے ہیں. تو پھر اگر آپ وفاق سے کہیں گے تو وہاں سے بھی کام تو نہیں ہو پائے گا. آپ بیٹھک لگے گی, بات چیت ہوگی, سلام دعا ہوگی, کھانا پینا ہوگا, واپس آ جائیں گے. کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کسی بھی اس طرح کے پروپوزل سے. نہیں صدف, اسی میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اگر کراچی دشمنی پہ کام نہیں کرے گا, اگر وہ کراچی کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کرے گا, لسانیت کی بنیاد پہ کام نہیں کرے گا, تو پھر ایم کیو کام تو کروائے گی نا. ہم وفاق کے پاس جاتے, وفاق سے فنڈ آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے آپ کو 4-5 منصوبے بنائے, کس نے بنا کے دیے؟ وفاق نے بنا کے دیے. ایون آپ اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں دیکھتے ہیں 2020, 21 اور 22 میں 3 فلائی اوور وفاق سے پیسے سے بنے. آپ کے ڈی اے چورنگی کو دیکھ لیں, آپ 5 اسٹار چورنگی پہ فلائی اوور بنایا گیا, آپ سکیسن پہ فلائی اوور بنایا گیا. یہ صوبائی حکومت نے نہیں بنایا, یہ وفاق سے بنا. پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ سے تو آپ لوگ گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ پیکیج ہی منظور نہیں کر رہے جو وعدے کیے تھے. تو لاسٹ کون سا پروجیکٹ ہے جو آپ کے کہنے پہ وفاق نے پورا کروایا ہو؟ دیکھیں K4 کے منصوبے کے اوپر بڑی تیز رفتاری, برف رفتاری کے ساتھ کام جاری ہے, اور یہ صرف ایم کیو کی کوششوں کی بدولت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سال 15 ارب روپے وفاق سے لیا جا رہا ہے. ہماری 15 بلین اور حیدرآباد کے لیے 5 بلین الگ ہے. ہماری خواہش ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو, حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر کیا جائے. اور اگر کراچی ہے, لانڈی ہے, کورنگی ہے, ملیر ہے, شاہ فیصل ہے, لیاقت آباد ہے, نازم آباد ہے, گلشن اقبال ہے, اس میں اگر جہاں کے ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی ہیں تو وفاق سے فنڈ آ رہا ہے, تو وہاں پہ چیزوں کو گلیاں بنائی جا رہی ہیں, روڈ بنائے جا رہے ہیں, سیوریج کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پانی کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ کیپنگ ان دا مائنڈ کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی. جب ان کی ناکامی نظر آتی ہے, بے حیثی نظر آتی ہے, کراچی دشمنی نظر آتی ہے, تو وفاق کے ان پیسوں سے کام ہو رہا ہے. اور آج اگر جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. ایٹ لیسٹ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو میں نے بتایا ان کی وجہ کر مکمل ہو رہا. اور مینی مور آر ان دا پائپ لائن. ہم جس طرح میں نے کہا کہ 15 ارب روپے انشاءاللہ تعالیٰ وفاق سے ملنے والے. ہماری خواہش ہوگی کہ یس بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ میئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں کرے سوائے اپنی صوبائی حکومت سے میئر کے پرانے اختیارات بحال کر دیں. میرا میئر تو نہیں ہے نا, میئر تو پیپلز پارٹی کا, حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا میئر ہے. ہم تو آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یس آرٹیکل 148 کے تحت ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور پولیٹیکل پاور میئر کو منتقل کیا جائے تاکہ یہ شہر میں کام کر سکے. یہ اپنے اختیارات تو خود اپنی صوبائی حکومت سے لینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں, اور پھر وہ باتیں کرتے کے پی ڈی دے دی جائے, وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ پورٹ قاسم دے دی جائے. وفاق نے کیا کیا, جنا ہاسپٹل سندھ حکومت کے حوالے کر دیا, این آئی سی بی ٹی صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا, این آئی سی ایچ ان کے حوالے کر دیا. اب آپ کام دیکھیں, آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں, اور باسی ہاسپٹل چلے جائیں, سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل پنیر چلے جائیں, لیاقت آباد چلے جائیں, وہاں تو لوگ در کو لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ دواؤں کے لیے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. آپ این آئی سی بی ٹی میں بات تو بڑی کی جاتی ہے. میرا خیال ہے ایک ان کے اراکین اسمبلی تھے, انہوں نے کہا کہ سکھر کے جو ہاسپٹل ہے وہ لندن سے بہتر ہے. میرا خیال ہے ایک دفعہ آپ اپنے انویسٹیگیٹر رپورٹر کو بھیج دیں, وہ میرا خیال رپورٹنگ کر کے آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گی کیا صورتحال ہے ان ہاسپٹل میں. کتے کے کاٹنے کے دوا موجود نہیں ہے. آپ نے جو وفاق سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ اماؤنٹ, وہ بجٹ آپ کو مل جائے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی وفاق کام کرے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی جب اپنے مطالبات لے کے نون لیگ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا جی پنجاب میں جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں نا ان کو فنڈز دیں. تو اس پہ وفاق نے کہا اگر ہم آپ کے ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈز دیں گے تو پھر ہمیں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی فنڈز دینے ہوں گے. تو وفاق سے اتنا ہی کام لیں جو کام ان کا بنتا ہے. آپ اپنا کام ضرور کریں جو صوبوں کا بنتا ہے, خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں نے ہی پوری کرنی ہے. تو چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت ایک خبر ہے جو شامل کر لیتے ہیں. جنوبی وزیرستان کی سرحد کے قریب جنڈولا میں سیکیورٹی داروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے. تو ضیاء الحق پشاور بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں؟ جی یہ ایک دہشت گردوں کی جانب سے ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت ایک آپریشن کرنے کا ان کا ارادہ تھا, جس کے تحت انہوں نے جو جنڈولا میں ایف سی قلعہ ہے
اس کے اندر داخل ہونا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے ایک گاڑی بھیجی جو کہ جنڈیلا گیٹ کے قریب پہنچی اور اس نے وہاں سے دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیا. لیکن چونکہ وہاں پر سیکورٹی فورسز، ایف سی کے اہلکار اور فوج بالکل وہاں اس تمام صورتحال کے لیے تیار تھی، تو انہوں نے اس کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے اس گاڑی کو ایک تو اندر داخل ہونے نہیں دیا اور باہر ہی وہ گاڑی پھٹ گئی. جس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے تو یہ بھی اطلاع تھی کہ ان کے پیچھے پورا ایک دستہ بھی آ رہا ہے، جن کا یہ خیال تھا کہ جب گاڑی دھماکے سے دروازہ کھلے گا تو اندر داخل ہوں گے، لیکن سیکورٹی فورسز نے ان کی وہ کوشش بھی ناکام بنا دی اور ان کو داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے بتایا جا رہا ہے کہ 10 دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے ہیں. جی ضیاء، بہت شکریہ آپ کا. جاتے ہیں ایک بریک پہ، اسٹے ود اس. ویلکم بیک اینڈ فائنلی وی آر ان دیٹ ایرا جہاں پر اب ہم اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپس میں بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی. یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. بچوں کو یہ بتانا اور یہ سمجھانا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اٹ از ویری امپورٹینٹ، اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر. اسپیشلی اسکول کے لیول سے اگر بچوں کو ایز اے ایجوکیشن یہ سکھایا جائے تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظاہر پیرنٹس، ان کے پاس، ہر پیرنٹس کے پاس وہ گائیڈ لائنز نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، لیکن اسکول میں ایک پراپر اس کی اگر ایجوکیشن ہوگی تو بہت اچھا ہوگا. اور یہی محکمہ داخلہ پنجاب نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سے آگاہی کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے آگاہی بچوں کے نصاب میں شامل کی جائے، کیونکہ بچوں کو ذاتی حفاظت کے بارے میں تعلیم دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. بچے نامناسب رویے کو پہچان کر رپورٹ کر سکتے ہیں. والدین اور اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ گھر اور باہر نامناسب رویے کو کیسے رپورٹ کیا جائے. مراسلے کے مطابق جنسی استحصال کا شکار بچے زندگی بھر ٹراما سے گزرتے ہیں، ٹراما میں رہتے ہیں. بچوں کو محفوظ بنانا اور استحصال کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب ان کو بچوں کو ظاہر ہے آپ نے ڈرانا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو بچوں کو ایسے ایجوکیشن دینی ہے کہ بچے جو ہیں آ کر اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر کے بڑے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور بتا سکیں. تو یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ظاہر ہے تمام تر سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس نصاب کو ترتیب دیا گیا ہے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو آگاہی مہم بھی تیار کی گئی ہے یہ بھی کیا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد. سارا، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتانا، لیکن اور ہم بھی ظاہر ہے میڈیا اس ایشو کو کافی عرصے سے ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے. اور اس وقت جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے بہت ضرورت ہے. یہ بتائیے گا نصاب کا حصہ بنا کر ہم اسے بہتر انداز میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں، تو کس طرح انکلوڈ کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، جیسا آپ کو پتا ہوگا میں پہلے بھی آپ کی شو پہ آئی ہوں. اٹس ویری گڈ، آپ اس ٹاپک کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں، اس سے جو سب سے آسان طریقہ ہے نا چائلڈ ابیوز کے خاتمے کا، وہ ہے تھرو پریونشن. ہم پریونشن کی طرف جائیں تاکہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں، کیونکہ ہم نارملی ریئیکٹ کرتے ہیں جب واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب پریونشن کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اویئرنیس ریزنگ. اویئرنیس ریزنگ کہاں سے اسٹارٹ ہوئے گی؟ پیرنٹس، ٹیچرز اینڈ سب سے پہلے بچے جو کہ ایکچولی وکٹم بنتے ہیں. بچوں کو ایک ینگر کلاسز سے ایجوکیٹ کرنا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، مطلب کہ کون سا ٹچ ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے، ان کو محتاط رکھنا اس بات سے. پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ اپنے فورن ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو انفارم کریں. کسی اسٹرینجر کو ٹرسٹ نہ کریں، یہ بہت اہم ہے اور ان کو یہ ارلی اسٹیج پہ بتانا ضروری ہے. اسی لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک مراسلہ لکھا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، تاکہ وہ ایک لازمی بنائے، اس کو ایک پارٹ آف ان کا لا بنائے، کہ پالیسی بنائے کہ وہ نصاب کا حصہ ہو تمام جتنے اسکول ہیں وہاں پہ. اور اس بات کی میں ایڈوکیسی تو بہت سالوں سے کر رہی ہوں، بٹ اب یہ فائنلی جا کے لکھے ہیں. ہوپ فل کہ اس کی امپلیمنٹیشن جلدی ہو جائے گی. سارا، ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا، جو لوگ آپ کو، جو مائیں، جو خواتین اور جو بچے تو خیر نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، جو ٹیچرز، جو خواتین اس وقت آپ کو سن رہی ہیں، بچے کیسے نیویگیٹ کریں بیڈ ٹچ کو، اور پھر ونس اٹس نیویگیٹڈ، ونس اٹس کنسیڈرڈ، اٹس ایکنالجڈ، اس کو پھر کیسے رپورٹ کریں؟ جی دیکھیے، آئی تھنک سب سے پہلے تو اسٹیپ ہے اور سب سے ضروری ہے کہ پیرنٹس
بہت ہی اوپنلی اپنے بچوں سے بات کرے. نارملی اس کو آنر اینڈ شیم کا مسئلہ سمجھ کے جو ہے پیرنٹس ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 99% فیملیز میں اس پہ تو پیرنٹس بچوں سے بات ہی نہیں کرتے کہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے. تو پہلے دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم ویری اوپنلی اینڈ کینڈیڈلی, ان کو ایکسپلین کریں کہ اس طرح کا ٹچ غلط ہے. اگر کوئی آپ کے قریب آتا ہے بہت, یا آپ کو کسی برے طریقے سے کہیں آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا کہیں اور, تو پھر آپ یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے, آپ نے اپنے ٹیچر کو انفارم کرنا ہے, آپ نے ہمیں آپ کے جیسے ہم پیرنٹ ہمیں آپ کو گھر آ کے بتانا ہے ہمیں, تو ان کے اندر کانفیڈینس بلڈ کریں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا فیملیز ڈانٹ دیتی ہیں بچوں کو جب بچے یہ بتاتی ہے نا کہ ہمارے انکل نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو کوئی بتاتی ہے بچی گھر کی, تو مائیں جو ہیں وہ خاموش کرا دیتی ہیں, فادر خاموش کرا دیتے ہیں. دس از دا ورسٹ تھنگ دے کین ڈو ٹو دیئر چلڈرن. آئی تھنک اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل خود کوٹ کی کہ اگر بچے بتانا بھی چاہتے ہیں تو اکثر و بیشتر انہیں گھر میں ہی کہہ دیا جاتا ہے, خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ کسی کو کہنا نہیں ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی, رسوائی ہوگی, یہ ڈر بتایا جاتا ہے. ہمیں تو پہلے والدین کو گائیڈ کرنا ہے, پہلے تو ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے, اور اگر آپ یہ چیز بتائیں گے تو آپ بھی ان کے لیے ایک طاقت بن رہے ہیں, آواز بن رہا ہے ان کی, بجائے اس کے والدین ہی انہیں کہہ رہے ہیں جی ہش ہش چپ ہو جاؤ, بتانا نہیں کسی کو. بالکل صدف, اور اسی کو پازیٹیو پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں. یہی ہے پازیٹیو پیرنٹنگ جو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے والدین کو. اس کے بعد اسکولس میں بھی اگر کوئی واقعہ آئے تو دے نیڈ ٹو انفارم. اینڈ ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی بھی اسٹرینجر کو اعتبار نہ کریں. ایون آپ کو پتا ہے کہ جو چاچا تایا ماموں, آپ ان کو اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں خود وٹنس کرتی ہوں سارے انسیڈنٹس. تو آپ اپنے جو والدین ہیں اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو کسی اسٹرینجر کو ٹرسٹ کر کے بچے کو باہر نہ بھیجیں اس کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر واقعی اسی طرح آتے ہیں کہ کوئی انکل جو ہے نا وہ ٹافی دلانے لے گیا باہر اور پھر جا کے یہاں پہ ابیوز کر دیا بچے کو. تو اس طرح ہے, اور بچے اکیلے کھیلنے بھی باہر نہ جائیں. آج کل کا زمانہ اس طرح نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. سارا, تو اب والدین بچوں کے لیے تو نصاب جاری کر دیا جائے گا, لیکن والدین کو کون سا نصاب پڑھائیں, والدین کو کیسے اویئر کریں, ان کو کیسے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو آگے سے مارتے ہیں, جو اپنے بچوں کو چپ کرواتے ہیں, یہ ایک کانسٹنٹ فار لائف PTSD ہے ان کے لیے. کل کو وہ ساری زندگی نہیں بول پائیں گے, چاہے وہ نیومرس ٹائمز ریپیٹ بھی ہوتا رہے, دے وڈ نیور کم اینڈ ٹیل یو. Absolutely, and these children have such bad traumatic, imprints on their minds which stay for years. مطلب یہ جو ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے نا, وہ سالوں تک رہتا ہے. تو ایک پیرنٹنگ پہ بھی ہم تو ورک شاپس کرواتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو پازیٹیو پیرنٹنگ پہ بھی ورک شاپس کرا رہے ہیں, پولیس کو بھی سینسٹائز کر رہے ہیں, ججز, ابھی ہم نے ریسنٹلی ججز کے ساتھ ایک اویئرنیس کیمپین بھی کیا ہے, ایک سیمینار ارینج کیا, کیونکہ جوڈیشری کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان باتوں میں اویئر کرنا اور تیزی سے تاکہ فیصلے. تو اور سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے چینل کا. آئی تھنک ابھی جتنے والدین دیکھ رہے ہوں گے ان کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی, وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. سو آئی تھنک الیکٹرانک میڈیا از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. اور میرے خیال میں تو یہ جو آپ نے کہا نا پیرنٹس کو ورک شاپ کروا رہے ہیں, اس کو کمپلسری ہو جانا چاہیے, اسکول کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو مراسلہ آپ لوگوں نے بھیجا ہے, پرپوزل جو دیا ہے, کیا رسپانس آیا اب تک گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی بالکل صدف, بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ہے, اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ اس کو فوری جو اس پہ عمل کرائیں گے. جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی بہت سیریس ہیں اس ایشو کے اوپر کہ چائلڈ ابیوز کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یقیناً, اور ہم نے بڑے اینیمیشنز یوز کر کے ان کو ایک کیمپین ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں وتھ ٹیکسٹ اینڈ اینیمیشنز, تاکہ بچوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. آلسو ہم اویئرنیس کیمپینز رن کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم, بٹ وہ بھی کر رہے ہیں تاکہ جتنے زیادہ لوگوں تک سوشل میڈیا کے تھرو بھی یہ پیغام پہنچ سکے, الیکٹرانک میڈیا تک اتنا پہنچے. اچھا, اور ہماری بھی ہیلپ لائن ہے 1121, تو اگر کوئی واقعہ آئے تو ہمیں انفارم کریں. آلسو ہم نے اسکولس کو ریکویسٹ کی ہے, یہ تو میں نے آئی تھنک 2 سال پہلے بھی ایک لیٹر بھیجا تھا تمام اسکولس کو کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز فارمولیٹ ہونی چاہیے تمام پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکولس میں, کہ اگر کوئی واقعہ آئے اس میں پیرنٹس بھی انوالوڈ ہو, اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی نمائندگی ہو, تاکہ کوئی ہراسمنٹ اور یہ سب کا خاتمہ ہو سکے اسکولس سے. ٹھیک ہے سارا, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور ہم نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے یہ اپنے بچوں کو آپ ضرور بتائیں, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے. زینب جیسے واقعات کے بعد, سالم بچے جیسے واقعات کے بعد, دیگر ایسے بچے جن کی سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور ہم نے دیکھا والدین پر کیا بیتی, فار لائف
ان کی زندگی جو ہے ان کے استحصال ان کا جاری بھی رہے گا اور وہ بتا بھی نہیں سکیں گے, وہ مدد بھی نہیں مانگ سکیں گے. اگر آپ اپنے بچے کو ڈسکریج کریں گے, اگر وہ آ کے آپ کے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ نے اسے خاموش نہیں کرنا, آپ نے اس کی آواز بننا ہے. اور اس بچے کو آپ نے ان تمام تر ڈینجر سے, ان تمام تر لوگوں سے, استحصال سے اور ایسے لوگوں سے جن کے مذموم مقاصد ہیں ان سے بچانا ہوگا. تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے. پیرنٹس سے ہے کہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے اندر لٹل چھوٹے چھوٹے جو بیہیویئرل چینجز ہیں ان کو نوٹس کرنا سٹارٹ کریں, اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں, ایسی کمیونیکیشن بنا کے رکھیں بچوں سے کہ وہ آپ کو اپنے ڈیلی آ کے ہر چیز بتائیں. اور پلیز اگر وہ آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں ان کو مت ڈانٹیں, ان سے دوستی کریں اپنے بچوں سے, ان کی بات سنیں, ایکسیپٹ کریں اور اس کے اگینسٹ ایکشن لیں, بجائے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں ماریں اور کہیں کہ چپ کرے گھر بیٹھ جاؤ. چلیں جی, اس وقت کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں تو وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. جعفر ایکسپریس سے متعلق, جعفر ایکسپریس سیکورٹی فورسز کا کامیاب ریسکیو آپریشن, فائنل کلیئرنس آپریشن میں جہنم واصل دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں. لئیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, وہ ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور تصاویر بھی آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں. بتائیے لئیک. جب تمام جو ممکنہ طور پر جتنے بھی مسافر تھے جعفر ایکسپریس کے ان کو ریسکیو کر لیا گیا تھا, تو اس کے بعد سیکورٹی فورسز کی طرف سے فائنل کلیئرنس آپریشن کیا گیا. اس موقع پر مختلف جو شواہد تھے ان کو بھی جانچا گیا. تو جو تصاویر اس موقع پر بنی وہ سامنے آئی ہیں کہ 12 مارچ کو فائنل کلیئرنس آپریشن کے دوران جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کے پاس غیر ملکی اسلحہ نہ صرف ملا تھا بلکہ وہاں سے مختلف نوعیت کے کمیونیکیشن آلات جو غیر ملکی تھے اور ایسے شواہد بھی ملے تھے, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارا جو سامان تھا وہ غیر ملکی اسلحہ بھی تھا, غیر ملکی سامان بھی تھا, اور اسی سامان کے ذریعے وہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ افغانستان میں اور دیگر جگہوں پہ رابطے میں تھے. تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد جو مارے گئے تھے وہ وہاں پر موجود ہے, اور ان کی تصاویر جو بنائی گئی اس میں مختلف نوعیت کے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں, MH16 کے ساتھ ساتھ اس طرح AK-47 اور کمیونیکیشن کے آلات بھی موجود ہیں, جسے دیکھ کر واضح پاکستان جو ماضی میں بھی کنسرن اٹھا چکا ہے کہ غیر ملکی اسلحہ جو افغانستان میں موجود ہے اسے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان اس معاملے کو عالمی سطح پر بھی اٹھا چکا ہے, افغان عبوری حکومت کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہے اور بار بار یہ مطالبہ کر چکا ہے افغان عبوری حکومت سے کہ اس اسلحے کو کنٹرول کیا جائے, اس کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. جی صدر. لائک بہت شکریہ آپ کا. لائک الرحمان اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جعفر ایکسپریس سیکورٹی فورسز کا کامیاب ریسکیو آپریشن اور فائنل کلیئرنس آپریشن میں جہنم واصل دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں. 12 مارچ کو کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے, اور یہ اسلحہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی باقاعدہ ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہیں. واکی ٹاکی, AK-47 اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. جاتے ہیں بریک پہ, جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور جی بریک میں ہم نے ایک بڑی مزے کی سٹوری ڈسکس کی, وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے, ود ایوری ڈے AI جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, اور یس اٹس ایڈوانسنگ, اور پھر ٹیکنالوجی جو ہے, ٹیک جو ہے وہ اس میں اتنی ترقی ہو رہی ہے. اب جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ایک شخص نے دنیا میں پہلی بار مکمل مصنوعی دل کے ساتھ 100 دن تک زندگی گزار کے تاریخ رقم کرتی ہے. اچھا جی, یہ جو ہے نا یہ ہارٹ, یہ باقاعدہ طور پہ ٹائٹینیم کا بنا ہوا ہے, آرٹیفیشل ہارٹ ہے, اور 100 دن اس بندے نے زندگی گزاری, اینڈ دیٹ ہارٹ کیپٹ ہم الائیو انٹل ا ڈونر واز اویلیبل. یعنی کہ وہ ڈونر کا ویٹ کر رہا تھا اور اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. اس وقت تک ڈونر اویلیبل نہیں تھا, لیکن اس آرٹیفیشل ہارٹ کی وجہ سے اس کو وہ 100 دن مل گئے, اور اس کے بعد ڈونر نے جو ہے وہ اس کو اپنا جو دل تھا وہ اس کو پھر لگایا گیا. لیکن یہ جو مصنوعی دل ہے یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. اس کی پیچھے ٹیک یہ ہے کہ یہ بیوا کور اور میگنیٹک لیویٹیشن سے یہ کام کرتا ہے مصنوعی دل. 40 سالہ آسٹریلین شہری رضاکارانہ طور پر اس تجربے کا حصہ بنا, جس کے بعد مارچ میں انسانی دل کا کامیاب ٹرانسپلانٹ بھی کیا گیا. تو بھائی یہ ہارٹ جو ہے یہ ابھی ٹرائل پر ہی ہے, لیکن ٹرائل میں ہی بڑے سکسیسفل اس کے نتائج آ گئے ہیں. تو بہت ہی کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے, اور یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے. 40s میں ہی واز, اور اپنی کہتے ہیں نا اس کو آرٹیفیشل ہارٹ لگا, 100 دن ویٹ کیا تاکہ ڈونر اویلیبل ہو. چلیں اب بہت ہم نے آپ کو ٹیکنالوجی بتا دی, سائنس بتا دی, پولیٹیکل ایشوز بتا دیے.
कुछ खाने पीने की बातें हो जाए. Now your most favorite topic. Thank you everybody, thank you very much. रमजान के दौरान हर घर में अफ्तार बनती है और कुछ ना कुछ एक यूनिक डिश होती है जो हर घर में बनती है और शुरू उनकी मतलब एक रिवायती डिश होती है जो हर घर में बन रही होती है, हर मोहल्ले में बनती है. बट आज हम आपको एक ऐसी डिश का बताते हैं जो कि हैदराबाद कॉलोनी की खास देसी डिश है, सो कहते हैं देसी हरीसा. और चार नवाब बताते हैं आपको कि अब हरीसा क्या होता है और कैसे बनता है. मिर्चों का सालन, जल्दी जल्दी आइए सर. दही बड़े, पकौड़े, समोसे, रोल, जम के कबाब भाई. की हैदराबाद कॉलोनी में अफ्तारी से पहले ये रश है यहाँ की मशहूर सौगात हरीसा लेने वालों का. आज के जदीद दौर में भी देसी तरीके से बनाने वाली इस डिश की डिमांड रमजान में बढ़ जाती है. ये डिश अरब से हैदराबाद दक्खन और वहाँ से पाकिस्तान आई, जिसे शहर और अफ्तारी में खास पसंद किया जाता है. हैदराबादी हरीस है सब, ये बेहतरीन चीजें हम तो इफ्तार सालों से ले जा रहे हैं और कर रहे हैं. हमें अपना दस्तरखान इनकम्प्लीट लगता है अफ्तार के टाइम जब तक हम यहाँ की हरीस, यहाँ की लुकमी, यहाँ के डबल के मीठे ना खा लें, जो कि हमारे बाप दादाओं के दौर से हम खाते आ रहे हैं. 6-7 किस्म की चटनी है, 2 किस्म के मुरब्बे लिए, रोजे अफ्तार के लिए, सेहरी के लिए. यही नहीं, यहाँ अफ्तारी के लिए बिरयानी, भगारे बैंगन, तले हुए खट्टे मीठे, दही बले और मुख्तलिफ अक़साम के चटनियाँ भी शहरी खूब मजे से खरीदते हैं. भगारे बैंगन, मिर्ची का सालन है, खुबानी का मीठा है, डबल का मीठा, शाही टुकड़े हैं हैदराबादी. इस तरह बहुत सारी चटनियाँ, अनवा किस्म की चटनियाँ भी हैं. हैदराबादी लुकमियाँ होती हैं, मीठी पूरियाँ हैं, दही बड़े हैं भगारे हुए, वाफिर मकदार में आइटम्स हैं, चटनियाँ हैं, खुबानी का मीठा, डबल का मीठा है. शहरी दूर दूर से देसी पकवान लेने हैदराबाद कॉलोनी आते हैं. अफ्तार और शहर में हैदराबादी पकवान दस्तरखान पे हों तो रोजा रखने का मजा दोबाला हो जाता है. कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची. क्या ख्याल है, हैदराबाद कॉलोनी चले? तो आप लाहौर चलते हैं, हम लोग लाहौर से मंगवाता हूँ हरीसा. लाहौर दूर है. अच्छा, यहीं बस पर चलते हैं फिर. जितना मैंने हरीसा खाया ना लाहौर में सर्दियों में. चले जी, आपसे इजाजत चाहते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.